किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की हाय मत लेना। मैंने पंजाब के ही सफर में एक जुमला सीखा था कि मजबूत आदमी से न डरो, माड़े आदमी से डरो। तो जिसने मुझे कहा ना, मैंने इसको रोक लिया। मैंने कहा इसका मतलब तो बताओ मुझे, तो मैं उर्दू बोलने वाला, माड़ा किसको कहते हैं? तो कब माड़ा कहते हैं कमजोर आदमी को। तो मैंने कहा कमजोर आदमी से क्यों ना डरें? कमाल का जुमला कहा। कब मजबूत आदमी तो आपसे अपना बदला खुद ही ले लेगा, माड़ा जो होगा ना वो बदला नहीं ले सकेगा, मगर वो अल्लाह को कह देगा, वो उधर फरियाद पहुंचा देगा, वो अपनी फाइल उधर जमा करा देगा। और जब उधर जाएगी ना आवाज, तो फिर जालिम ने बचना नहीं है। हाँ, अल्लाह मजलूम के साथ है। प्लीज जिंदगी का एक उसूल बना ले, मैंने दुआएं लेनी है, मैंने हाय नहीं लेनी है। गुस्सा भी आता होगा, दिल भी चाहता है, मगर माफ कर दिया करें। कुछ लोग तो मुलाजमीन के साथ बड़ा बड़ा गलत बर्ताव करते हैं। अब वो गरीब आदमी गालियां भी सुन रहा है, डांट भी सुन रहा है, कर तो कुछ नहीं सकता, बेचारे को जॉब कहीं और नहीं मिलेगी। कराची में एक साहब मिले मुझे, पता नहीं बातों बातों में मैंने पूछ लिया आपकी सैलरी कितनी है, पुराने जानने वाले थे, अच्छी सैलरी बताई। तो मैंने कहा सैलरी तो माशाल्लाह अच्छी है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा 80,000 रुपए सैलरी है। तो पता है उसने क्या कहा? कहते 40,000 काम करने की सैलरी है, 40,000 गालियां सुनने की सैलरी है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहता सुबह शाम सेठ गालियां देता है। मैंने कहा फिर क्यों करते हो? कहा कहां मिलेगी नौकरी आज के दौर में। मुझे बताओ, वो जो गालियां देने वाला है उसको कहीं जवाब नहीं देना? याद रखिएगा, कोई कैसा ही क्यों ना हो, अल्लाह का बंदा है, उसका दिल तोड़ने की इजाजत नहीं है। आज हम दुनिया में अगर मैं किसी से पूछूं ना, बताएं मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, तो आप वही जवाब देंगे जो सहाबा इकराम ने जवाब दिया था। सहाबा इकराम से एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बताओ मुफलिस कौन है? भी सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, आपका भी वही जवाब होगा जो सहाबा इकराम ने दिया। कहा हुजूर जिसके पास पैसे नहीं है, दिरहम और दिनार नहीं है। आप भी ये कहेंगे ना, गरीब तो वो है जिसके पास पैसे नहीं है। नबी पाक ने डिनाई किया, कहा वो नहीं है। फरमाया मुफलिस वो है जो कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। हदीस पाक का खुलासा है, हज भी लाएगा, रोजे भी लाएगा, ज़कात भी लाएगा, नमाजें भी लाएगा। ए हाजियों सुनो, ए नमाजें पढ़ने वालों सुनो, आका फरमाते नेकियां होंगी उसके पास, मगर वो इस हालत में आया होगा कि किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का माल दबाया होगा, किसी की गीबत की होगी। वो सारे लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, क्लेम करेंगे या अल्लाह हमारा हक दिला। अच्छा, दुनिया में तो आप और मैं कोई प्रॉब्लम हो तो पैसे लेके मसला हल करते हैं ना, कि भाई आपका कर्जा है तो पैसे ले लें, ज्यादती हो गई, अब जमीन ले ली तो जमीन ले लें। कयामत को एक ही करेंसी होगी और वो है आमाल, या तो गुनाह होंगे या नेकियां होंगी। तो नबी पाक फरमाते हैं जिस पर जुल्म किया होगा उनमें से एक बंदा उसकी नमाजें ले जाएगा, दूसरा उसके रोजे ले जाएगा, एक हज ले जाएगा, एक ज़कात ले जाएगा, एक एक करके सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। मगर जिन पर ज्यादती की होगी वो बंदे बाकी रह जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तो बदकिस्मती से आदत ऐसी है कि रोज ही दिल तोड़ लें। हैबिट बन गई ना बदतमीजी की, जारहानापन की, टॉन्ट करने की, तंज करने की। ये औरतों में भी बड़ा प्रॉब्लम है। खुदा के वास्ते मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, हमारे बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं, हमें ये ख्याल करना है कि ये सारी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं अगर हम हुकूकुल इबाद में कमजोर हैं। तो नमाज पढ़ने लोग जाते हैं और मस्जिद में जाके दिल तोड़ रहे होते हैं। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, हम देखते हैं आते हैं नमाज पढ़ने, मौजिन को डांट रहे हैं, कभी खादिम को डांट रहे हैं, कभी नमाजियों को डांट रहे हैं। अरे भाई आप नमाज पढ़े ना यार, पता नहीं नमाज के आते जाते कितनों का दिल तोड़ गए। याद रखिएगा, तलवार का वार जो है वो पूरा हो सकता है, जबान का वार उसकी जो दिल टूटता है ना, वो बरसों तक उसका इलाज नहीं हो पाता। अब क्या होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते नेकियां खत्म, लोगों को नेकियां दे दी, बंदे बच गए। अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना। वहां ये तो ऐलान नहीं होगा कि इसके बाद जितनी नेकियां थी तुम्हें दे दी, बाकी लोग फ्री। नहीं, इरशाद होगा कि अब उन मजलूमों के गुनाह इस जालिम के सर पर डाले जाएंगे, जो नमाजें पढ़कर गया होगा, जो रोजे रखकर गया होगा। और फिर ऐलान होगा ये वो शख्स है, बदनसीब है, जो लोगों के गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रहा है, उसको फिर जहन्नम में डाला जाएगा। याद रखिए, हुकूकुल्लाह वेरी इंपॉर्टेंट, मगर हुकूकुल इबाद वो ज्यादा सेंसिटिव हैं। नमाज, रोजे, हज, ज़कात जरूरी हैं, जरूर करने हैं, मगर अगर कोई सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े ना और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांग ले, वो रब जाने उसका मामला अपने अल्लाह के साथ है ना। लेकिन उसी की बशियत है कि अगर बंदे को नाराज किया है ना, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। फैमिली के लोग बैठे हैं, खानदान के लोग बैठे हैं, मेरी बहनें पर्दे में सुन रही हैं, लाइव बयान जा रहा है, खुदारा बड़ा मुबारक महीना है। अगर किसी का दिल दुखाया है ना, हिम्मत करके माफी मांग लो। यहां नहीं मांगोगे ना,
وہاں بہت مشکل ہو جائے گی. اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے, کوئی بات, دل بڑا کر کے معافی. آپ کہیں گے یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں, یہاں مانگ لو, ادھر تو اور مشکل ہو جائے گی. ہاں, ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, فیملی میں جناب ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو معاف کر دیں, دل بڑا کر لیں, اور پھر تاکہ خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اور اب ایک خوبصورت فرمان کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں. اگر آپ اور میں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں, اس سے بڑی اچھی کیا بات ہوگی کہ رب سے ہی دوستی ہو جائے. آج بندے کہتے ہیں نا میری فلاں سے دوستی ہے, فلاں بڑا آدمی نہیں, اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنے, مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا. جس کی اللہ سے ہی دوستی ہو جائے, خالق کائنات سے دوستی ہو جائے, پھر تو سارے میٹر سالو ہو جائیں گے نا. مولا علی سے پوچھے نا, وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیو, اتنا آسان ہے اللہ سے بات کرنا, مگر سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے, رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں. تو مسجد میں بیٹھ کر, اکیلے میں بھی گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں کیا کریں, دل کی باتیں اسے بتائیں. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے, آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی. تو کیا فرمایا, نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے, تو نماز کی پابندی کرے. تو یہ 3 باتیں یاد کر لیجئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے اس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں. اور ایک جملے میں کمال کی بات, کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی, شفقت آفتاب کی طرح, اور فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی زمین جیسی. اب ذرا غور کر لیجئے, ہم نے شفقت اور سخاوت کیسی کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دریا ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ دریا کیا ہوتا ہے. دریا کے اندر کہیں بھی کسی دریا کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ جناب یہاں آبشار کا پانی تو آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, ندی نالے کا پانی نہیں آئے گا. وہ سب کو لے کے چلتا ہے. اور اگر آپ اپنے کاروبار میں, اپنی فیملی میں, اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, ایون دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے دل کو دریا جیسا بنائیں. لوگ محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے, ہمت بڑھانے والے بھی ملیں گے, ہمت توڑنے والے بھی ملیں گے. مگر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت توڑ دیں کہ نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے, کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا, لوگ بھلائی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اف یو وانٹ ٹو ڈو بگ ورک, اپنے ہارٹ کو, اپنے دل کو بڑا کیجیے. کرٹیسزم ہوتا رہے گا. یہ تو نبی پاک کی سیرت سے اٹھا کر دیکھیں نا, ہر دور میں اللہ والوں کو ستایا گیا. ایون بزنس کے اندر بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کریں گے, کوئی نئی فیلڈ میں جائیں گے, آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمت توڑیں گے. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں, جو بڑے دل والے ہوتے ہیں. تو دل کیسا ہونا چاہیے, دریا جیسا ہونا چاہیے, سب کو لے کر چلے. ہاں, پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دوست ہوتا ہے اللہ کا, وہ کیا ہوتا ہے, اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے. ابھی شفقت آفتاب جیسی کیا ہے, سورج صبح نکلتا, آفتاب کہتے ہیں سورج کو. تو سورج جب صبح نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب آج مسلمانوں کو روشنی دینی ہے, غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے, پہاڑوں اور ریگستانوں کو نہیں دینی, صرف آبادیوں کو دینی ہے. وہ سب کو یکساں روشنی دیتا ہے نا. ہماری شفقتیں, ہمارا اخلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. مگر آج حال ڈیفرنٹ ہے. آج ہماری محبتیں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی زبردست ہیں, مگر غریبوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا وہی انداز ہم اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں؟ غور کیجئے نا, شفقت آفتاب جیسی. ہاں, سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. مجھے بتائیے نا, کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ کچھ لوگ جناب اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں, مگر گھر جا کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ تو گھر میں جائیں تو گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے, کھانا ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی, کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. ہم گھر کے اندر کیوں اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ ہم یہ نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. مزہ یہ آئے کہ میں گھر میں جاؤں تو ایوری بڈی بیکم ریلیکس, مزہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر آیا ہے. مگر کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے میں آفس میں باس ہوں تو گھر میں بھی باس ہوں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں جا کے بچوں کی طرح ہو جائے. گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت بھی فرماتے تھے اور گھر جاتے تو حسنین کریمین کو کاندھے پر بھی بٹھاتے تھے. کتنا سافٹ کارنر تھا, کتنا سافٹ سٹائل تھا. تو شفقت آفتاب جیسی سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. لیکن آج لوگوں کے دلوں میں بڑا پراؤڈ آ گیا ہے. پلیز کبھی اپنے دل میں جو ہے نا تکبر نہ آنا دیجیے, کیونکہ خواجہ صاحب نے جو اگلی بات فرمائی ہے نا, عاجزی زمین جیسی. ہم سب اس وقت کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سب اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں. زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے, کیسی بچھی ہوئی ہے. تو عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان عاجزی کا پیکر ہو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس یونیورس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. very first sin which committed on this universe, وہ کیا تھا؟ وہ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیا تھا نا, حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ بڑی ضروری ہے اس بات کو یاد رکھنا. اس نے کہا تھا انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا ہے, میں بہتر ہوں. یاد رکھیے گا شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. اس کا نام عزازیل تھا, فرشتوں کا استاد تھا, ہزاروں سال عبادت کی تھی. بٹ ایک بار اس نے تکبر کیا, اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا اور اس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا. اب ذرا غور کیجئے, جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہے, جو روزانہ تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا. کیا ہمارے لوگ نہیں کہتے ہوتے کہ میں بہتر ہوں, پیسے والا ہوں, یہ غریب ہے, میں طاقتور ہوں, یہ کمزور ہے, میں خوبصورت ہوں, اس کے چہرہ خوبصورت نہیں ہے, میں طاقتور ہوں, میرے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جناب صرف مال تکبر نہیں لاتا, حسن بھی تکبر لاتا ہے, طاقت بھی تکبر لاتی ہے, اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, علم بھی تکبر لاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نظر آتے ہیں میں پڑھا لکھا, میرے پاس علم, یہ تو جاہل ہے. اور جناب عبادت بھی تکبر لاتی ہے. شیطان ہے نا, مردود ہے, ہر طبقے میں تکبر لاتا ہے. وہ عبادت کیسے تکبر لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, روزے رکھتا ہے, کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں, تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ ضرور عبادت کیجئے مگر کسی کو حقیر نہ جانیے, ایسا نہ ہو ساری عبادت ہی برباد ہو جائے. وہ حضرت غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ نا, آپ کہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے, تو راستے میں کسی جگہ آرام کیا, رات گزری تو سارے قافلے والے سوئے ہوئے تھے, باپ بیٹا اٹھے اور تہجد پڑھی. تو بیٹا کہتا ہے, حکیم لقمان کا واقعہ, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے اپنے والد کو, ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں, سارے سوئے ہوئے ہیں, کسی نے تہجد نہیں پڑھی. تو حکیم لقمان کی حکمت والا جملہ سنیں, کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. بات سمجھنے والی ہے کہ تہجد پڑھ کر باقی لوگ تمہیں حقیر لگ رہے ہیں, تو اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا, نہ پڑھتا تہجد. تو یہ ساری باتیں سمجھنی ہے کہ کہیں زندگی میں دلوں میں تکبر تو نہیں آ گیا. ہمیں یہ غور کرنا ہوگا. یہ حدیث تقریباً بچے کو یاد ہوتی ہے, لیکن عمل اللہ کرے مل جائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کبھی زندگی میں یہ نہ کہا کریں کہ یہ میں نے کیا ہے, میرے ڈیسیشنز کی وجہ سے اتنے پیسے بن گئے, میں نے جناب بہت کام کیا, میں نے بڑے اچھے جناب فیصلے کیے, ٹائملی پرچیز کر لیا, میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے مارکیٹ کو, اب جناب میرے فیصلوں میں ترقی ہوتی ہے. ایسا کبھی نہ سوچا کریں. جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے, میری کوئی اوقات نہیں. مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ بےچارے پریشان ہیں. انگوٹھے چاپ کو ہم نے اربوں پتی بنتے دیکھا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے, اور اسی انگوٹھے چاپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی مشیت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے سامنے جھکے رہنا ہے. جو تکبر کرتے ہیں نا, دیکھیں دنیا میں بھی جس درخت پہ پھل لگتے ہیں نا, وہ پھل ہمیشہ جھکتا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگتے رہیں, جھکتے رہیے, عاجزی اختیار کیجیے. اب اس کے بہت سارے طریقے علماء نے لکھے کہ ہم اگر دل سے تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں نا, تو کبھی کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اب ہمارا حال یہ ہے, اتنی ڈسکرمنیشن ہے کہ ہمیں اگر فیصل آباد شہر کی کوئی بڑی شخصیت, بڑی پارٹی دعوت پہ بلائیں, ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں. اور ہمارا ہی ملازم کبھی کہے کہ صاحب گھر پہ بچی کی شادی ہے,
تو ہم کہے بیٹا پتہ ہے نا آج کل کتنا بیزی ہوں تو ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اس بڑے سیٹ کی دعوت میں جہاں 2000 لوگ آئے نا, میں اور آپ نہیں جائیں گے تو نوٹیفائی نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس غریب کی شادی میں چلے جاؤ گے نا, ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب آیا تھا, ہمارے گھر انہوں نے آ کر ہماری عزت بڑھائی تھی. ارے جہاں خوشیاں زیادہ ہوں وہاں جائیں نا, ان کی دعائیں لیں. ہم ہاتھ ملاتے نا مسجد کی نماز پڑھ لی, مسجد کے اندر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نمازی بھی اس سے ہاتھ ملاتے جس کو جانتے ہیں. حالانکہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کا دوست وہ ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو. سب سے ملے نا, جس کو نہیں جانتے اس سے بھی ملیں. بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, بعض اوقات مسجد میں یا بعض اوقات محفلوں میں اس طرح کا بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے بیچارے معذور ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کی آپ نے دیکھا ہوگا لار تھوک بھی نکل رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے لوگ دور رہتے ہیں, یار ہاتھ ملاؤں گا تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جا کر اس کو سینے سے لگا لو. یہ لاٹری ہے, کیونکہ شاید اس کو مہینوں سے کسی نے سینے سے نہیں لگایا ہوگا. اس کی آنکھوں میں آپ کو آنسو ملیں گے, اس سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم مسجد کے خادم کو نہیں پوچھتے, بیچارہ ہمارے لیے صفائی کرتا ہے, کبھی رک کے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے. ہم کسی ہوٹل میں جائیں, ہم کسی محفل میں جائیں, کسی شادی میں جائیں, باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں, ہم گزر جاتے ہیں, ان کو سلام نہیں کرتے. رکیں, مسلمان بھائی ہیں وہ, میرے غریب ہیں تو کیا ہوا, میں بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ گارڈ. ہاں مجھے اللہ نے اندر بٹھایا, اس کو باہر کھڑا کیا تو کس کی, یہ رب کی مہربانی ہے نا. آپ یقین کریں, آپ اپنے دل میں نور محسوس کریں گے جس دن آپ ایسے لوگوں سے ملنا اور انہیں عزت دینا شروع کریں گے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقام کیا ہے, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ خاندان تو جنت جن کی قدموں کے تلے ہے نا. ایک بار کہیں جا رہے تھے, دیکھا کچھ غریب لوگ تھے فٹ پاتھ پہ, روڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہتے ہیں شہزادہ حضور ہمارے ساتھ بھی کھائیے نا. امام حسن سواری سے اترے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, نبی پاک کے نواسے ہو کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے. مگر کہتے ہیں میرے بھائیوں, میں سید ہوں, آل رسول ہوں, میں صدقے کا مال, زکوٰۃ کا مال کھا نہیں سکتا ہوں. میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں, کمپنی دے رہا ہوں. آج تم نے مجھے بلایا, کل میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے. اپنے گھر پہ ان تمام غریبوں کو بلایا اور شاندار کھانے کھلائے. میں اور آپ اس نبی کی امتی ہیں, اس خاندان کے چاہنے والے. ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہماری ٹور کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی اللہ پاک عزت دیتا ہے, مال دیتا ہے, لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. بلکہ مجھے پتا چلا کہ لوگ انٹروڈیوس کرانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے, یا بنا جناب میرے جو فلاں رشتہ دار ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے, یا جناب وہ غریب سوسائٹی میں رہتا ہے. لوگ اگنور کرتے ہیں اپنے امیر دوستوں سے ملانے میں. کیوں اگنور کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے. ہمیں ان رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا. انہیں کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ یار ایک تھا ہمارا رشتہ دار جو پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, آج پیسے والا ہو گیا تو اس کی نظریں ہی چینج ہو گئی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو رب دے سکتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. ہاں, اور تکبر اسے پسند نہیں ہے. عاجزی اختیار کیجیے اور آپ بلیو کریں, ملٹی پلائی. اچھا یہ عجیب فینومنا ہے کہ جناب ذرا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے, ذرا ڈسٹینس رکھنا چاہیے ورنہ عزت کم ہو جاتی ہے. بھول ہے آپ کی, دنیا میں جتنے عاجزی کرنے والے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں لوگ ان کی عزت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے, اسے عروج عطا فرماتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ اگر دل سے تکبر دور ہو گیا. میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ 3 باتیں آج یاد کر جائیں. اللہ کا دوست وہ ہے جس کی سخاوت دریا جیسی, جس کی شفقت آفتاب جیسی, اور جس کی عاجزی زمین جیسی. اس کو یاد کر کے ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں باتیں آئیں گی کہ یار واقعی اگر آفتاب روشنی سب کو دے رہا ہے تو مجھے بھی حسن اخلاق سب کو دینا ہے. میری اسمائل کے, میرے اخلاق کے حقدار سارے ہی مسلمان ہیں, صرف میرے اپنے گھر والے نہیں ہیں, صرف میرے اپنے دوست نہیں ہیں. سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں, جو لوگ محروم ہیں, جو لوگ بیچارے غریب ہیں, انہیں زیادہ پیار دیا کرو کیونکہ ان کو نہیں ملتا پیار اس زمانے میں. اور ان کسی ایک کے دل سے دعا نکل گئی نا, آپ بلیو کریں آپ کے طوفان ٹل جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی, آپ کے کام جو برسوں سے رکے ہوں گے نا, کوئی ایک دل سے دعا نکل گئی تو پتہ نہیں آپ کدھر سے کدھر نکل جاؤ گے. اور اسی طرح آخری بات, اب اسی سینیریو میں آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں, صحابہ کرام کو دیکھ لیں, اولیاء کرام, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں کہ جب سٹارٹ آف دا دین ہوا تھا پتھر برسائے لوگوں نے, نوبڈی ایکسپٹ ہز میسج. اپنے پر آئے ہو گئے, اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن کیا ہوا,
بعد میں ساری دنیا نبی پاک کے گن گا رہی ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، جب وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے سب اینیمی ہو گئے، دشمن ہو گئے، مگر آپ اللہ رسول کی بات کرتے رہے. آج ساری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، اجمیر میں نہیں ہیں، ہندوستان والے نہیں ہیں، نہ ان سے ملے ہیں، مگر آج یہاں بیٹھ کر ان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آلویز فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے. اب اسی حدیث کا اگلا پارٹ سمجھ لیجئے، یہ ہماری فیملیز کے لیے، ہم سب کے لیے بڑا زبردست ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. وہاں رب راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے، یہاں رب ناراض ہوا تو باقی بھی ناراض ہو گئے. اب اس کیٹیگری میں کون آتا ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کیٹیگری کو تو سمجھ لیا نا کہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ مشکلات میں تھے مگر لگے رہے، اللہ نے سب کو راضی کر دیا. امام حسین کو دیکھے نا، کوفہ والوں نے تو ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا. 72 لوگ تھے سامنے، 22,000 آ گئے تھے، تلواریں لے کر آ گئے تھے، شہید ہو گئے، مگر اللہ کو راضی کیا نا. آج بتاؤ کتنا پیار ہے ہمارے دلوں میں ان سے. اللہ کی قسم بہت پیار ہے. اپنے بچوں سے زیادہ امام حسین اور ان کے بچوں سے پیار ہے. کیوں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا. یہ کیسے ہوا پیار؟ یہ اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. قرآن میں رب نے فرمایا نا، اللہ پھر ان کے لیے محبت کا انتظام فرما دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کر بیٹھیے گا. اور آج میں تھوڑے سے کچھ لوگوں کی مثالیں دے دیتا ہوں، صرف ایگزامپلز ہیں، ورنہ تو ہم سب اس میں اللہ نہ کرے کہیں پھنس نہ جائیں. کہ کچھ لوگ فیم کے چکر میں، مشہوری کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں حرام کام کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بڑے راضی ہو رہے ہوتے ہیں. ناچنے والے، گانے والے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل. تو اب لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے جناب میرا عروج ہے، ملین فالوور، 1 کروڑ جاننے پہچاننے والے، اور جناب دنیا بھر میں نام. مگر مجھے بتائیے نا ایسے لوگوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جو رب کو ناراض کرتے کرتے لائف گزارتے ہیں. ہے کوئی آج ان کی قبر پر جانے والا؟ ہے کوئی آج ان کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی آج ان کے لیے فاتحہ کرنے والا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو تو موت سے پہلے بھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ پتہ نہیں بیچارے بیمار ہوئے تو کوئی علاج کرانے والا نہیں، جنازے میں کوئی کاندھا دینے والا نہیں. جن کے کروڑوں فینس تھے کہاں گئے وہ سارے فالوورز؟ میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ مشہور ہیں تو کس عنوان پر مشہور ہیں یہ سوچئے. کروڑ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میرا حرام کام دیکھ رہے ہیں. میں مر گیا تو قیامت تک ایسا نہ ہو مجھے مار پڑتی رہے. تو لوگوں کو راضی کرتے کرتے کہیں رب کو ناراض نہ کر لیں، پھر بعد میں سب ناراض ہو جاتے ہیں. راضی اسی سے رہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے. یہ فارمولا دونوں کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے اوپنلی رکھ دی ہے. آپ انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں. آج کون ہے ان کا نام لینے والا؟ اس وقت تو بڑا عروج تھا، بڑا فیم تھا. اب آتے ہیں ہم اپنے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے جناب میں تو کوئی اس طرح کا ناچنے گانے والا تو نہیں ہوں، میرے تو کوئی ایسا کام نہیں. لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، فرینڈز راضی ہو جائیں، کیا کریں جناب؟ دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی ایک شادی کی محفل میں آیا ہوا ہوں. اگر میں اپنا فرض ادا کر کے جاؤں گا کہ آج شادی میں ہم کیا کچھ ایسا نہیں کرتے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو. کس لیے؟ چند دوستوں کے لیے، چند رشتہ داروں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی کوئی بڑا فنکشن نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے کوئی بڑا کمال دھوم دھڑکا نہیں کیا. چند لوگ راضی رہیں گے، تھوڑے دنوں تک باتیں کریں گے، یہ تو چلے جائیں گے اپنے گھر پر. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میں اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. ہمیں خوشیاں دینے والا اللہ. ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اچھا شادی کے بعد بڑی تمنا ہوتی ہے کہ نیک صالح صحت مند اولاد ہو. اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے ہم خوشی میں اسی کو ناراض کر دیتے ہیں کہ چند دوست راضی ہو جائیں، چند فیملی ممبر. نہ کیا کریں ایسا پلیز. ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں آج کل، میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے، بلکہ ایک سوال کروں گا اور ایک نیت کروانا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے، مجھے بتائیے نا یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے دوست راضی، میرے فیملی ممبر راضی،
اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب ناراض. I have a question for all of you. یہ خوشی بنتی ہے کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو خوشی ہم نے اللہ سے ہی لینی ہے نا. ہم بعض اوقات اچھا پھر پتہ گیم کیا کی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ. وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ, صرف یہ شادی کا پرابلم نہیں ہے, بچے کی شادی, بچے کی سالگرہ کرنی ہے, نیا گھر اللہ نے دیا تو گھر میں دوستوں کی پارٹی کرنی ہے, کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کیا تو بزنس کی اوپننگ سیریمنی کرنی ہے, اللہ نے نیا سال دیا تو نئے سال کی خوشی منانی ہے. وین ایور واٹ ایور وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ, جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے, سچ بتاؤ شیطان کیسی پلاننگ اس نے کی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. کہیں میوزک ڈلواتا ہے, کہیں آتش بازی ڈلواتا ہے, کہیں معاذ اللہ بے پردگی ڈلواتا ہے, کہیں ناچ گانے ڈلواتا ہے, شادیوں میں تو سنا ہے جوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام. آپ خوشی اللہ سے لینا چاہتے ہو اور ہر خوشی میں اسی کو ناراض کر رہے ہو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, یار حضرت بہت بڑی دعوتیں کی, بہت بڑے خرچے کیے شادی میں, اور میرے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں. بڑا بزنس نے, بڑا زبردست اوپننگ سیریمنی کی لیکن بزنس میں برکت نہیں ہے. حضرت نیا گھر جب سے لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم نے ہر خوشی میں تو اللہ کو ناراض کیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں. مگر یہ شیطان ہم سے یہ گیم کروا رہا ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا. میں ایک چھوٹی سی نیت کروانا چاہتا ہوں, کوئی ایک بھی مان لے گا چلے میرا آنا وصول ہو جائے گا, میرا کام اذان دینا ہے, مؤذن کا کام اذان دینا ہے, نماز پڑھنے کوئی آئے نہ آئے. میں اپنی بات آج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, آج نیت کر لو پلیز. آپ اپنی خوشیوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہو نا, آپ اپنی خوشیوں کو باقی دیکھنا چاہتے ہو, ایک نیت کریں کہ میں جب خوشی مناؤں گا نا, میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور مجھے خوشیاں دینے والا میرا رب بھی راضی. ہاں خوشیاں منانا منع نہیں اسلام میں, ویری بیوٹیفل اینڈ فلیکسیبل ریلیجن. آپ اچھے کپڑے پہنیں, اچھے کھانے کھائیں, دوستوں کو بلائیں, بہت اچھی بات ہے, مگر کم از کم ہماری ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں. باقی اب منائیں خوشیاں, کس نے منع کیا ہے؟ پھر دیکھیں وہ رب کیسے برکتیں ڈال دیتا ہے. قرآن میں اس کا وعدہ ہے, اف یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی یور باؤنٹیز, اپنی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو نا, قرآن کی آیت کا جز سن لیں. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر تو اتنا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کس بات کا شکر ادا کریں. سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب آئیے, کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. خواجہ غریب نواز کی جو سیئنگز, آپ کے جو فرمان تھے نا, امیزنگ. وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا کہ گلی مکا دی, چند جملوں میں ہی آپ بڑی کمال کی بات فرمایا کرتے تھے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں 2-3 فرامین سناتا ہوں, آپ سنیں, اب ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ, نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ان المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے. ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. نماز ایکچولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. اول تو مسجد جاتے نہیں ہیں, باجماعت نماز, عام اکیلے نماز پڑھنے سے 25 ٹائم, ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم زیادہ ہے. اور مسجد جائیں تو پھر بیٹھا کریں مسجد میں, اللہ کا گھر ہے نا. اور سبحان اللہ جب وہاں جائیں تو رب سے باتیں کیا کریں. آپ کو پتہ ہے اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے وی نیڈ اپوائنٹمنٹ, وی نیڈ اینی انٹرپریٹر ود اس. ہمارے درمیان کوئی بیچ میں بات کرنے والا چاہیے, کوئی ٹرانسلیٹر بھی بعض اوقات چاہیے ہوتا ہے. مگر جس نے ساری کائنات بنائی ہے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے. اللہ پاک جو آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.